औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी कदर, अभी गुज़श्ता जो हमारा एपिसोड था उसमें माराज के बारे में गुफ्तगू हुई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब अल्लाह ताला ने माराज के लिए बुलाया तो वहाँ पे अली अलैहिस्सलाम के लिए जो 3 बातें अलका की, उनमें एक थी कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, दूसरा इमामुल मुत्तकीन है, तीसरा कायदे गुरुल मुहज्जलीन है। ये बहुत सी किताबों के अंदर ये चीज़ मौजूद थी जिसका ज़िक्र हो गया। अब यहाँ पे ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि जिसमें अली को अमीरुल मोमिनीन कह के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उसको इस तरह से खिताब करे। तो उसका दूसरा एपिसोड उसके अंदर भी यही था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया था कि वो जब भी अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करें तो वो अमीरुल मोमिनीन कह के मुखातब हों। अब इसमें और जो चीज़ें हैं, इसमें अहले तशय्युअ जो हैं वो कायनात में वाहिद ऐसा ग्रोह है कि जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर तीसरी गवाही देते हैं कि अशहदु अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, कि ये तीसरी गवाही जिसका महाराज के ऊपर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उसकी गवाही यहाँ पे अज़ान में भी ये देते हैं और अपनी नमाज में भी देते हैं। अब अल्लाह ताला के हबीब ने हमें अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या क्या बताया है कि वो कहाँ कहाँ पे अमीरुल मोमिनीन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको किताब जनाबियुल मुवद्दत अरबी वर्शन इसका सफ़ा नंबर 291 आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि लोहे महफूज पे जो अर्श के नीचे है वहाँ पे भी अली अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज दर्ज किए गए हैं। ये उर्दू वर्शन है जनाबियुल मुवद्दत का, इसका सफ़ा नंबर 393 पे यही चीज़ दर्ज की गई है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अर्श के ऊपर लोहे महफूज पे ये अली अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज दर्ज हैं। ये किताब है ज़ादुल उक़बा, सैयद अली हमदानी शाफ़ी सुन्नी, इसके सफ़ा नंबर 38 के ऊपर यही चीज़ दर्ज है कि लोहे महफूज में भी यही अल्फाज मौजूद हैं। ये किताब है फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, इमाम हाफिज़ अबी इब्न उक़दा कूफ़ी, इनकी वफ़ात 332 हिजरी में हुई है। वो अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 14 के ऊपर यही तहरीर दे रहे हैं कि अर्श के ऊपर लोहे महफूज पे ये चीज़ दर्ज है। ये किताब है अल यकीन इब्न तौस की, इसके सफ़ा नंबर 135 के ऊपर भी यही चीज़ लिखी हुई है, बल्कि 135 और 136 में यही हदीस आ रही है, ये 136 में यही चीज़ बयान है। अब ये किताब है बहारुल अनवार लमा बकर मजलसी की, इसकी जिल्द नंबर 37 है और इसकी सफ़ा नंबर 325 के ऊपर, ये रवायत 324 से शुरू होती है और 325 पे यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने दर्ज की है कि लोहे महफूज के ऊपर ये चीज़ दर्ज है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अना व अलीउन मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर से हैं। एक जो नूर था उसको तो रसालत के आला तरीन मकाम पे फायज़ किया गया, और जो उसी नूर का दूसरा हिस्सा था जिसको अली अलैहिस्सलाम का नूर है, वो वसियों के सरदार हैं, अमीर मोमिनीन के सरदार हैं। वो इस रवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अगर लोगों को इस अली की इस फजीलत का इल्म हो जाता कि अली कब से अमीरुल मोमिनीन है, तो कभी भी इनकी फजीलत से कोई भी शख्स इनकार ना करता। ये सबसे पहली किताब है ज़ादुल उक़बा फ़ी मुवद्दतुल क़ुरबा,
اس کا صفحہ نمبر 39 ہے، جس کے اندر فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ درج ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ کب سے امیر المومنین ہے، یہ اس وقت سے امیر المومنین ہے جس وقت آدم روح اور جسم میں کے درمیان میں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اب یہ جنابی المودہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 377، اس کے اوپر بھی یہی چیز یہاں پہ موجود ہے کہ جس میں علی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کب سے امیر المومنین ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ یہ عربی ورشن ہے جنابی المودہ کا، اس کا صفحہ نمبر ہے 280۔ اس کے اندر بھی یہ چیز دی گئی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ الستو بربکم، اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ہیں۔ فقال اللہ تعالیٰ انا ربکم و محمد و نبیکم و علی و امیرکم، اور میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے امیر ہیں۔ ٹھیک، اب یہ کتاب ہے کوکب دری سال کشفی کی، اس کا صفحہ نمبر 200 ہے، صفحہ نمبر 200، اس کے نیچے کی 2 لائنیں کہ جس کے اندر یہ چیز درج ہے کہ اگر لوگ علی کی فضیلت جان لیتے کہ وہ کب سے امیر المومنین ہیں تو کبھی بھی لوگ ان کی فضیلت کا انکار نہ کرتے۔ اب یہ کتاب ہے ارجاء المطالب عبید اللہ امرتسری کی، اس کے صفحہ نمبر 31 پہ یہی تحریر موجود ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 32 پہ یہی ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، محمد تمہارے نبی ہیں اور علی تمہارے امیر ہیں۔ اب یہ کتاب ہے فردوس الاخبار دہلوی کی، اس کی جو ثالث ہے، صفحہ نمبر ہے 399۔ 399 کے اوپر بھی یہی تحریر موجود ہے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ محمد آپ کے نبی ہیں اور علی آپ کے امیر ہیں۔ اب یہ کتاب ہے اوالی اللالی ابن جمہور کی، جلد نمبر 4 ہے اس کی۔ اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ قال علیہ السلام کنتو وسیعن و آدم بین الماء والتین، صفحہ نمبر ہے 124، کہ میں اس وقت بھی مومنوں کا امیر تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب یہ کتاب ہے اسماء القلوب امیر المومنین علی بن ابی طالب، اس کے اندر بھی یہ چیز درج ہے۔ اب یہ کتاب ہے بحار الانوار، یہ علامہ باقر مجلسی، اس کی جلد نمبر 37 ہے، اور 37 میں صفحہ نمبر 332 کے اوپر یہ چیز یہاں پہ موجود ہے کہ میں اس وقت بھی مومنوں کا امیر تھا جب یہ اب یہ القاب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اب اللہ ایک شخص کو اگر القاب دیتا ہے تو کیا اس کا یہ لقب چھینا جا سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے سامنے یہ کوئی شیعہ سنی کے اس کی بحث کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا فرمان ہے اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، اسی کے تحت ہمیں آگے چلنا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی جلد 2 ہے، اس کے صفحہ نمبر 434 کے اوپر 35 کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں امام بخاری کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے خطاب سے منقلب ہوئے، کہ آپ وہ پہلے ہیں کہ جنہیں ان اس نام سے پکارا گیا۔ پھر وہ نیچے لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، حضرت ہر سال لاکھوں مسلمان مدینہ شریف پہنچ کر حضرت پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ساتھ ہی آپ کے جان نثاروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم پر بھی سلام بھیجنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ تحریک وہ کر رہے ہیں کہ جب درود و سلام ہم بھیجیں گے تو چونکہ وہ بھی ساتھ ہیں تو ان کے اوپر بھی ہو جائے گا، جبکہ وہ اوپر جو امیر المومنین کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اس سے۔ یہ کتاب ہے المستدرک للصحیحین، یعنی کہ یہ حاکم نشاپوری نے جو روایات
بخاری اور سیاستہ کے اندر شامل نہیں کی گئی تھیں، ان کو انہوں نے الگ سے اکٹھا کر کے تو یہ تمام روایات دے دی ہیں۔ اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ اس کے صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 179، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابو بکر بن سلمان بن ابو خیثمہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مکتوبات میں من خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کی جانب سے لکھا جاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں من خلیفۃ ابی بکر کے الفاظ لکھے گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کس نے لکھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے شفا رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ یہ پہلے ہجرت کرنے والیوں میں سے ایک تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے عراق کے گورنر کی طرف مکتوب بھیجا، اس کو خط لکھا کہ میری طرف 2 سمجھدار زیرک آدمیوں کو بھیجو تاکہ میں ان سے عراق اور اہل عراق کے احوال دریافت کروں۔ تو عراق کے گورنر نے حضرت لبید بن ربیع اور حضرت عدی بن حاتم کو بھیجا۔ جب دونوں یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ مسجد کے باہر بٹھائے اور خود مسجد کے اندر آ گئے۔ ان کی ملاقات یہاں پہ حضرت عمر بن عاص سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے عمر، ہمارے لیے امیر المومنین سے اجازت لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم تم نے ان کو صحیح نام سے پکارا ہے، واقعی وہ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومن ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کو حاضر کیا گیا تو انہوں نے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عاص، یہ نام تجھے کہاں سے مل گیا؟ میرا رب جانتا ہے کہ تم یہ کہنے کی وجہ سے ضرور نکالے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لبید بن ربیع اور عدی بن حاتم آئے ہیں، انہوں نے اپنے اونٹ مسجد کے میدان میں باندھے اور میرے پاس آ گئے۔ وہ مجھ سے کہا کہ اے عمرو، ہمارے لیے امیر المومنین سے اجازت دیجیے۔ خدا کی قسم انہوں نے آپ کو بالکل درست لقاب سے پکارا ہے، ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں۔ تو اس دن سے مکتوبات میں یہی لکھنا جانا شروع ہو گیا۔ اب یہ عمرو بن عاص بن وائل ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان نشانیہ کا ہو الابتر، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ اب اس شخص کے کہنے کے اوپر یہ لقب جو تھا اس طرح سے اس کا آغاز ایسے شروع ہو گیا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں زیادہ اگلی کتابوں میں نہیں دوں گا۔ یہ کتاب المعجم الکبیر جلد اول اردو ورژن، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 105 پہ یہ مختصراً اس نے اسی واقعے کو یہاں پہ درج کیا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگ آئے اور کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امیر المومنین کا لقب دے دیا۔ یہ تاریخ یعقوبی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 240 ہے۔ اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ پھر وہ نیچے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ شخص مغیرہ بن شعبہ کے پاس آئے، انہوں نے آ کے تو پھر اجازت لی اور آپ نے پھر امیر المومنین کہہ کے ان کو بلایا۔ یہ تاریخ مدینہ منورہ ہے، ابن شعبہ نمری جز 2 کی، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 679 کے اوپر یہی واقعہ درج ہے کہ وہ کس طرح سے 2 لوگ آئے، انہوں نے اندر دربار میں آ کے اجازت چاہی تو کس طرح سے امیر المومنین کا خطاب کا استعمال شروع ہو گیا۔ یہ کتاب ہے معرفت صحابہ ابو نعیم اصبہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر یہی چیز عربی میں درج ہے۔ اب یہ کتاب ہے الصواعق المرقہ ابن حجر مکی کی، اس کے صفحہ نمبر 319 کے اوپر لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے آپ کو امیر المومنین کہا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو بہت لمبا نام ہے، جو جیسے خلیفہ تو رسول اللہ لوگ کہتے تھے۔ تو اب جب یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ
اپنے آپ کو آپ نے امیر المومنین سے مخاطب کروانا شروع کر دیا۔ اب یہ کتاب ہے، یہ ہو گیا 319 یہ ساری تحریر آپ کے آنکھوں کے سامنے۔ اب یہ تاریخ خلفاء ہے جلال الدین سیوطی کی۔ اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیت اور ایجادات، کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر کیا کیا نئی چیزیں اپنائی، ایجاد کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ ہی ہیں جنہوں نے اس کو لقب کو اختیار کیا۔ پھر اسی طرح سے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 141 کے اوپر یہ امیر المومنین کا جو القاب ہے یہ کس طرح سے لیا گیا، وہ پورے کا پورا واقعہ ادھر درج ہے۔ پھر یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، اردو ورشن، صفحہ 100۔ اس کے بعد اس کے اندر صفحہ نمبر 60 کے اوپر یہ چیز یہاں پہ یہ درج ہے، یہ کس طرح سے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا گیا۔ اب یہ کتاب ہے الفاروق، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ صفحہ نمبر 306 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا لقب کیوں اختیار کیا۔ اس موقع پہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصول مساوات کے ساتھ اپنے لیے امیر المومنین کا پرفخر لقب کیوں ایجاد کیا۔ اصل یہ ہے کہ زمانہ تک یہ لقب کوئی فخر کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے وہ سارا قصہ بیان کیا کہ کس طرح سے یہ شخص عراق سے آئے، انہوں نے آ کے امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا تو آپ نے اس کو قبول کیا۔ پھر یہ الفاروق ہی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سیغہ میں جو نئی باتیں ایجاد کیں، اس میں سے یہ چوتھے نمبر پہ ہے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ تاریخ طبری، اب یہ امیر المومنین کے لفظ کو مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ جلد 4 ہے تاریخ طبری اردو، اول صفحہ نمبر 25 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس سے پیشتر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام میں امیر کہتے اور علی علیہ السلام کو، علی رضی اللہ عنہ کو عراق میں امیر المومنین۔ جب علی شہید ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ کو امیر المومنین کہنا شروع ہو گئے، کہ یہ کس طرح سے وہ لقب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے القاء کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کس طرح سے یہاں پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 234، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ابن زیاد ممبر پہ گیا اور کہا شکر ہے خدا کا جس نے حق کو، اہل حق کو قوی کیا اور امیر المومنین یزید بن رضی اللہ عنہ کی اور ان کے گروہ والوں کی نصرت کی، اور کذاب بن کذاب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے گروہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی کہ یہاں پہ اس یزید کو بھی امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ یہ کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، اپنے اپنے عقیدے کے اوپر رہیں، لیکن ان چیزوں کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا ان چیزیں ایسے کرنے سے کیا آپ کی عاقبت سنور جائے گی۔ یہ اس تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 235 کے اندر یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر یزید کا اظہار تعصب، تو ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، خدا کے فضل سے فتح و نصرت تجھے مبارک ہو۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہمارے مقابلے میں 18 اشخاص اپنے اہل بیت میں سے اور 60 آدمی اپنے شیعوں میں سے لے کر وارد ہوئے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا یا تو اطاعت اختیار کریں اور امیر ابن زیاد کے حکم پر گردن جھکا دیں یا قتال پر آمادہ ہو جائیں۔ اس میں بھی اس کو امیر المومنین ہی کے کہہ کے یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب ہے حیات سیدنا یزید، یہ بنوری ٹاؤن کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی حیات سیدنا یزید، امیر المومنین سیدنا یزید کے نام کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک ہماری اس کاوش کا تعلق تھا کہ کوشش ہم نے کی کہ امیر المومنین کے
نام کے ساتھ آپ کی آشنائی کرائی جائے، اور کل کو آپ لوگ قیامت والے دن اللہ کے سامنے بھی، چونکہ اللہ نے رسول کو حکم دیا تھا کہ علی امیر المومنین ہیں، اس سے آپ وہاں پہ سرخرو ہو سکیں۔ وسلام۔